अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इनमें 5000 सवार 2 कबीलों रबिया और बनु मुजर के थे और कैका ने जो 1000 सवार अपने लिए मुंतखब किए थे ये सब हिजाजी थे। कैका खुद बनु तमीम के सपूत थे। उस रात की खुशियों के हंगामे के मुतालिक अल अखबार अल अतवाल में लिखा है कि मुजाहिदीन के शोर व गगा ने साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास को सोने न दिया। मुजाहिदीन जो बातें कर रहे थे वो साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास तक पहुंच रही थी। वो जान गए थे कि मुजाहिदीन अपने अपने कबीले की बहादुरी की बातें कर रहे हैं। साद रजी अल्लाह अन्हु के पास 2 सालार बैठे हुए थे। साद रजी अल्लाह अन्हु ने उन सालारों से एक बात कही जो लफ्ज ब लफ्ज तारीख में महफूज है। ख्याल रखना, साद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर ये लोग अपने अपने कबीले की तारीफें ही करते रहे तो करने दो, मुझे न जगाना। आखिर ये दुश्मन पर गालिब रहे हैं। अगर खामोश हो जाएं तो अच्छा है। कुछ लोग खामोश ना हो तो भी कोई हरज नहीं, लेकिन तुम देखो कि इनका अंदाज बदल रहा है और अपनी तारीफों में ज्यादा बढ़ रहे हैं और दूसरों पर मुफाखरत का पहलू गालिब आता जा रहा है, तो मुझे जगा देना, क्योंकि ये अंदाज खतरनाक है। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास की इस हिदायत में इत्तेहाद और कौमियत का वो अजीम इस्लामी फलसफा था जिसने कबीलों में बटे हुए अरबों को एक कौम बना दिया था और फिर यह सबक जहन नशीन कराया था कि किसी कबीले को और किसी फर्द को किसी भी कबीले और किसी भी फर्द पर किसी भी लिहाज से फौकियत और बर्तरी हासिल नहीं। मुजाहिदीन खुशगप्पियों में लगे हुए थे जब कैका बिन उमरू तमीमी उनमें से उठ गए। ये शख्स दिन भर की लड़ाई का थका हुआ था, लेकिन कुव्वत ईमानी और कुव्वत इरादी का ये आलम था कि वो तरोताजा लगता था। उसने अपने 1000 सवारों को साथ लिया और दूर का चक्कर काटकर एक ऐसे घने जंगल में जा रहा था जहां खड़नाले थे। इस इलाके में से किसी का गुजर नहीं होता था। वहां जाकर कैका ने अपने सवारों से कहा कि वो घोड़ों की जीनें उतार दें और आराम कर लें। अब उनकी तादाद 1000 नहीं थी, 100 से कुछ ज्यादा शहीद और जख्मी हो गए थे। उन्हें कैका ने 10 हिस्सों में तकसीम किया, उनके कमांडर मुकर्रर किए और उन्हें बताया कि अगले दिन की लड़ाई में वो क्या करेंगे। इसी जंगल के एक और हिस्से में साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास का भतीजा हाशिम बिन उतबा अपने उन 5000 सवारों को जिन्हें वो शाम से अपने साथ लाया था हिदायत दे रहा था। इन सवारों को बाकी लश्कर से अलग थलग और छुपा कर रखना था और इनकी तादाद अब पूरे 5000 नहीं थी। उस दिन की लड़ाई में कुछ तादाद शहीद और जख्मी हो गई थी। जंगल में सवारों को छुपाना एक धोखा था जो अगले रोज की लड़ाई में फारसियों को देना था। ये धोखा कैका के दिमाग की इख्तरा थी। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने इसकी मंजूरी दे दी थी। मौरखों ने मुसलमान खवातीन को खुसूसी हिराज तहसीन पेश किया है और उनका जिक्र खास तौर पर किया है। इधर कैंप में रात को मुजाहिदीन खुशियां मना रहे थे और कैका और हाशिम बिन उतबा अपने सवारों को साथ लेकर जंगल में चले गए थे। उधर औरतें मैदान जंग में मशलें उठाए जख्मी मुजाहिदीन को पानी पिला रही थीं, उन्हें उठा रही थीं और जो चल नहीं सकते थे उन्हें सहारा देकर पीछे ला रही थीं जहां मरहम पट्टी का इंतजाम था। औरतों के जज्बे और जज्बात के इस किस्म के मुजाहिरे देखने में आए कि जवान साल औरत जो किसी मुजाहिद की बीवी है एक जवां साल मुजाहिद को जख्मी हालत में पड़ा देखती है तो उसे ये ख्याल में आता है कि उसका अपना खामिंद कहीं जख्मी पड़ा होगा या हो सकता है वो बेवा ही हो चुकी हो। वो उस मुजाहिद को जो उसके सामने पड़ा कराह रहा है पानी पिलाने बैठ जाती, फिर उसे अपने बाजुओं में लेकर उसे अपने जिस्म से सहारा देकर उसे पीछे लाती है। ना उस औरत को एहसास है कि ये एक मर्द और जवान जिस्म है, न मर्द को ख्याल है कि ये एक जवान औरत है। जज्बात दोनों के मुश्तरक हैं और एक नुक्ते पर मरकूज हैं और ये नुक्ता है अल्लाह। दोनों अल्लाह की राह में महवे जिहाद और दोनों के दिलों पर हक का गलबा है और दोनों बातिल पर गालिब आने के लिए वतन से बेवतन हुए हैं। कारज़ार हक व बातिल में मर्द मुजाहिद का खून बहता है तो मुजाहिदा उसके जख्म पर हाथ रखकर खून रोक लेती है कि मुजाहिद अगला मार्का लड़ने के लिए जिंदा रहे। यही वो राज था कि 40,000 सवा लाख पर क्यों कर गालिब आ रहे थे। कोई माँ एक हाथ में पानी की छागल और दूसरे हाथ में मशल लिए अपने 2 बेटों की तलाश में गई है तो उसके कानों से कराहती हुई नहीफ सी आवाज टकराती है। माँ के कदम रुक जाते हैं। वहां तो लाशों पर लाशें पड़ी हैं। किसी मरे हुए घोड़े के नीचे सवार दबा पड़ा है। जमे हुए खून से पांव फिसलते हैं। माँ को फिर आवाज सुनाई देती है। माँ मशल की रोशनी में उसे देख लेती है, लेकिन ये उसका बेटा नहीं। फिर भी माँ दौड़ कर जाती है और उसे पानी पिलाती है और अपने बेटों को नजरअंदाज करके उसे उठाती है और मरहम पट्टी के लिए पहुंचा देती है। वहां कोई माँ थी तो वो सबकी माँ थी, कोई बहन थी तो वो सबकी बहन थी। जख्मियों को उठाने और ले जाने का काम औरतें ही किया करती थीं और जंगे कादिसिया के दौरान औरतों का यही काम करना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन मौरखों ने इस जंग के दूसरे दिन के बाद जख्मियों को उठाने और पीछे ले जाने का खुसूसी तौर पर जिक्र किया है। औरतों ने न सिर्फ ये कि जख्मियों को उठाया और उनकी देखभाल की, हौसला बढ़ाने के लिए
بڑی پر اثر باتیں کی اور دلجوئی بھی کی۔ ایک یورپی وقائے نگار سائرے گیلی نے عرب کے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عورتیں جب رات کو مشعلیں اور پانی کی چھاگلیں اٹھائے زخمیوں کو ڈھونڈتی، اٹھاتی، پانی پلاتی اور پیچھے لاتی پھر رہی تھیں، اس وقت وہ ایک جنگی ترانہ گا رہی تھیں جس کی گونج میں روح کو سکون دینے والا تاثر تھا۔ بہن موجود ہو تو بھائی زخموں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ کسی کی بیوی کسی کے زخمی خامند کو پانی پلاتے کہہ رہی تھی، اللہ نے تمہارا خون قبول کر لیا ہے، تم نے تو ہاتھیوں کو بگا دیا ہے، اٹھو اور دشمن کے لاشوں کے ڈھیر دیکھو، یہ لو پانی پیو، آؤ پیچھے چلیں، ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ کس طرح چکائیں گی، تم تو ہماری آبرو پر لہو لہان ہو گئے ہو۔ اور ایسے بے شمار الفاظ تھے جو عورتیں پھولوں کی طرح زخمیوں پر نچھاور کر رہی تھیں۔ ادھر فارسیوں کے کیمپ میں رستم اپنے جرنیلوں اور ان سے چھوٹے کمانڈروں پر برس رہا تھا۔ وہ پہلے روز ہی مسلمانوں کا خاتمہ کر کے عرب کی سرحد میں داخل ہونے کا عہد کر کے آیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کے لشکر کو 2 دنوں میں پورا 1 لاکھ بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ معلوم نہیں کیا کر گزرتا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ مدائن سے فوج آ رہی ہے۔ رستم خوش ہوا، خیمے سے نکلا اور دیکھا مدائن سے یزدگرد نے کمک بھیجی تھی۔ یزدگرد کو میدان جنگ کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ مدائن وہاں سے گھڑ سوار کے لیے بمشکل 1 دن کی مسافت تھی۔ جو کمک آئی یہ یزدگرد کا ذاتی دستہ تھا جس میں منتخب سوار تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تیغزن اور برچی باز تھا۔ اس دستے کی تعداد 2000 سے کچھ زیادہ تھی اور یہ پورے کا پورا زرہ پوش تھا۔ اس زرہ پوش دستے کے سالار نے رستم کو یزدگرد کا پیغام دیا، اے رستم، تمہیں بڑی مشکل سے جنگ پر آمادہ کیا تھا، تمہیں اتنا بڑا لشکر دیا تھا جو فارس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے عہد کیا تھا کہ تم عرب کو تباہ و برباد کر دو گے، لیکن مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ تمہارا اپنا لشکر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ میرے پاس یہی ایک دستہ ہے، اسے بھی بھیج رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سارے فارس کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں، عبادت گاہوں میں تمہاری فتح کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ سوچ لو کہ قادسیہ سے تمہارے اتنے بڑے لشکر کے قدم اکھڑ گئے تو آگے مدائن ہے، مدائن گیا تو سب کچھ گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت ہے جو تمہارے پاس نہیں؟ یزدگرد کو معلوم نہیں تھا، نہ رستم کو احساس تھا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ آخری ایلچی تھے جو رستم کے بلاوے پر گئے تھے۔ رستم اس کوشش میں تھا کہ مسلمان کسی لالچ میں آ کر واپس چلے جائیں اور لڑائی تک نوبت نہ آئے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے اسے یہی جواب ملتا تھا کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، اگر نہیں تو فیصلہ تلوار کرے گی۔ آخر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جا کر رستم کو ایسا مشتعل کر دیا کہ وہ لڑنے پر آ گیا تھا۔ اس وقت اس نے کہا تھا، میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی، رستم نے کہا تھا۔ اب یزدگرد کو کون بتاتا کہ مسلمان اسی اللہ کی وحدت کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے، اور رستم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نہ چاہا تو بھی وہ سارے عرب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ اللہ کو چیلنج کر رہا تھا۔ اسی فارس کے کسرا نے اللہ کی وحدت کا پیغام جو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا پھاڑ کر اس کے ٹکڑے پھونک سے اڑا دیے تھے۔ اس توہین آمیز جسارت کی لعنت بھی فارس کی فضا میں منڈلا رہی تھی۔ رات بھر دونوں طرف سے زخمی اٹھائے جاتے رہے۔ مسلمان اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو احترام سے اٹھاتے اور پیچھے لاتے تھے، فارسی اپنے خیموں اور لاشوں کو بیکار چیزوں کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ اس روز کی لڑائی میں 10,000 سے کچھ زیادہ فارسی ہلاک ہوئے اور 2,000 مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد شہیدوں کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نماز جنازہ قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ نے پڑھائی۔ قبریں مجاہدین اور عورتوں نے مل کر کھودی تھیں۔ شہیدوں کو دفن کیا جا رہا تھا جب مدینہ سے چھوٹا سا ایک قافلہ آ گیا۔ یہ قافلہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام لایا تھا۔ ان کے حکم کے مطابق تقریباً ہر روز سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص محض کی صورتحال لکھوا کر مدینہ بھیجتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں اپنی ہدایات بھیجتے تھے۔ ہدایات کا بر وقت پہنچنا ممکن نہیں تھا کیونکہ مدینہ سے قادسیہ کا فاصلہ 750 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا تو اس کے ساتھ 4 نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور 4 بیش قیمت تلواریں تھیں۔ امیر المؤمنین نے پیغام میں ہدایات کے بعد لکھا تھا کہ یہ 4 گھوڑے اور 4 تلواریں ان مجاہدین کو انعام کے طور پر دی جائیں گی جو قادسیہ کی جنگ میں غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کریں۔ مدینہ تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا تھا کہ قادسیہ کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ پیغام ابھی راستے میں ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ جنگ ہوگی بلکہ شروع ہو چکی ہوگی، چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن پر عراق کا محاذ سوار رہتا تھا۔ ان کی بے تابی کا یہ عالم تھا کہ فرصت نکال کر مدینہ سے نکل جاتے اور اس راستے پر جا کھڑے ہوتے جس راستے سے محاذ کے قاصد آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ تحفے جنگ کی تیسری صبح قادسیہ پہنچے اور بالا خانے پر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو پیش کر دیے گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے قیقہ کو بلایا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی
کہ قیقاع نے اپنی سکیم اور ذاتی شجاعت سے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا اور دشمن کو خلاف توقع بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ قیقاع نے فارسیوں کو سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا تھا کہ بہمن یادویہ جیسا قیمتی جرنیل ذاتی مقابلے میں مار ڈالا تھا۔ اس سے رستم کی کمانڈ کمزور ہو گئی تھی۔ بہمن یادویہ تو رستم کا دست راست تھا۔ ابن عمرو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے قیقاع سے کہا، خدا کی قسم ایسا کوئی نہیں ملے گا جو بہادری سے نہ لڑا ہو، انعام تو سب کو اللہ دے گا، یہ امیر المؤمنین کا تحفہ ہے، اس کے مستحق تم ہوگے، لے جاؤ یہ تلواریں اور یہ گھوڑے، مجھ سے زیادہ مستحق موجود ہیں امیر لشکر۔ قیقاع نے کہا، نہ میں ان سے گھوڑا لوں گا نہ تلوار، یہ میں ابھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں جو اس کے مستحق ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے کچھ مستند حوالے دے کر لکھا ہے کہ قیقاع نے 4 تلواریں جمال بن مالک، ربیل بن عمرو، طلحہ بن خویلد اور عاصم بن عمرو تمیمی کو دے دیں اور گھوڑے قبیلہ یربو کے 4 بہت ہی بہادر مجاہدین کو دیے۔ ان چاروں کے نام کسی تاریخ میں نہیں ملتے۔ تیسرے دن کی ابتدا امیر المؤمنین کے تحفے سے ہوئی جو بڑا ہی اچھا اور متبرک شگون تھا۔ اس کے بعد ایک اور اچھا شگون سامنے آیا۔ خنسا عرب کی مشہور شاعرہ تھی۔ جب امیر المؤمنین کی طرف سے اعلان ہوا کہ عراق یعنی فارس کے محاذ کے لیے رضاکار مجاہدین کی ضرورت ہے تو خنسا نے اپنے 4 بیٹے پیش کر دیے تھے۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور 4 جوان تھے۔ خنسا مرثیہ گو تھی۔ پچھلی صدی میں بیروت میں اس کا دیوان چھپا تھا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ پہلی بار اس وقت آئی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ اس نے اپنے 4 بیٹوں کو آتش پرستوں کے خلاف جانے والے مجاہدین کے لشکر میں شامل کر دیا اور خود بھی ان کے ساتھ محاذ پر چلی گئی۔ جنگ کے تیسرے دن صبح کے وقت نماز جنازہ کے بعد مجاہدین لڑنے کے لیے صف بندی کرنے لگے تو خنسا گھوڑے پر سوار سامنے آ گئی۔ میرے 4 بیٹے میرے سامنے آ جائیں، خنسا نے بلند آواز سے کہا۔ اس کے 4 بیٹے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ مجاہدین خاموش ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ عرب کی یہ عظیم مرثیہ گو اپنے بیٹوں سے کیا کہتی ہے۔ اس نے جو کہا وہ اتنا بلند آواز سے کہا کہ پورے لشکر نے نہیں تو اس دستے کے ہر مجاہد نے ضرور سنا جس میں اس کے بیٹے تھے۔ اس کے الفاظ بزبان عربی تاریخ میں موجود ہیں۔ میرے عزیز بیٹو، خنسا نے کہا، تم اپنے ملک پر بوجھ نہیں تھے، نہ قحط پڑ گیا تھا، پھر بھی تم اپنی ضعیف العمر ماں کو یہاں لے آئے اور فارس کے دروازے پر ڈال دیا۔ خدا کی قسم جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے۔ میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو بدنام کیا ہے۔ جاؤ اور آخری سانس تک لڑو۔ 4 بیٹوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ اے ماں، ایک بھائی نے کہا، ہم بھی اپنے باپ کی روح سے بددیانتی نہیں کریں گے، نہ اپنے ماموں کو بدنام کریں گے، نہ تجھے شرمسار ہونے دیں گے۔ بیٹے اپنے دستے میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے۔ یا اللہ، ماں نے ہاتھ پھیلا کر دعا کی، میرے بیٹوں کو بچا لینا۔ میدان میں دونوں طرف صف بندی ہو گئی تھی۔ اس روز فارسیوں کی ترتیب بالکل بدلی ہوئی تھی۔ ان کا ہر دستہ چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اس نے یزدگرد کا ذاتی دستہ اپنی کمان میں رکھ لیا تھا۔ فارسیوں کا جوش بتا رہا تھا کہ آج وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ پہلے دن کی لڑائی میں مجاہدین نے ہاتھیوں کو یوں بگایا تھا کہ ان کے ہودوں کی رسیاں کاٹ دی تھیں اور ہودے نیچے گرا دیے تھے اور ان کے سواروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ مہاوتوں کو بھی مار ڈالا تھا جس سے ہاتھی بے قابو ہو گئے اور اپنی ہی فوج کی صفیں درہم برہم کرنے لگے تھے۔ مجاہدین نے چند ہاتھیوں کو زخمی بھی کر دیا۔ ہاتھی زخمی نہ ہوتے تو بھی مہاوتوں کے بغیر وہ بیکار تھے۔ دوسرے دن ہاتھی ہودوں کی مرمت کے لیے میدان میں نہ لائے گئے۔ تیسرے دن پہلے سے کچھ زیادہ ہاتھی میدان میں لائے گئے، لیکن اس ترتیب میں نہیں جس ترتیب میں وہ پہلے دن لائے گئے تھے۔ اب انہیں ایک دوسرے سے دور دور رکھا گیا تھا اور ہر ہاتھی کے دائیں اور بائیں گھڑ سوار تھے۔ یہ ہاتھیوں کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ہاتھیوں کا استعمال یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ دشمن کے سپاہیوں کو رونتے پھرتے، بلکہ ہاتھیوں کو آج کل کے ٹینکوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے ہودوں میں 4-4 5-5 تیر انداز اور برچھی باز بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ہاتھی میدان جنگ میں بھاگتے دوڑتے تھے اور ان کے ہودوں کے سوار دشمن پر تیر اور برچھیاں برساتے تھے۔ گزشتہ رات سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سالانوں کو اگلے روز کی لڑائی کے متعلق ہدایات دے رہے تھے۔ قیقاع بن عمرو اور ہاشم بن عتبہ نے اپنا ایک الگ پلان پیش کیا تھا جو سعد رضی اللہ عنہ نے منظور کر لیا تھا۔ یہ ایک دھوکہ تھا جو دشمن کو دینا تھا۔ دستور کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے ذاتی مقابلے ہونے تھے۔ فارسیوں کی طرف سے ایک قوی ہیکل پہلوان آگے آ گیا۔ وہ سوار نہیں تھا، پیدل آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ توقع تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی ایسا ہی پہلوان اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا، لیکن ادھر سے ایک دبلا پتلا اور لاغر سا مجاہد آگے گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے پہلوان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو۔ اس مجاہد کے مقابلے میں فارسی پہلوان دیو لگتا تھا۔ فارسیوں کی صفوں سے قہقہا بلند ہوا۔ مجاہد پہلوان کے قریب پہنچا تو پہلوان نے خنجر اپنے کمر بند میں اڑس لیا اور مجاہد کی بغلوں میں ہاتھ رکھ کر اسے اوپر اٹھا لیا، پھر اسے ایسا پٹخا کہ مجاہد منہ کے بل گرا۔
پہلوان اوپر کو اسی طرح اچھلا کہ اس نے گرے ہوئے مجاہد پر گرنا تھا۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ مجاہد کا کچومر نکل جانا تھا، لیکن مجاہد تیزی سے ایک پہلو کی طرف لڑک گیا اور پہلوان زمین پر گرا۔ مجاہد پھرتی سے اٹھا اور خنجر نکال لیا۔ پہلوان تیزی سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ مجاہد نے خنجر اس کی پیٹھ میں اتار دیا، ایک ہی بار نہیں 3 بار۔ وہ آخر پہلوان تھا، اتنی جلدی نہیں مر سکتا تھا۔ اس نے خنجر نکالا، لیکن مجاہد کا خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ پہلوان کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ آگے کو جھکا۔ مجاہد نے اس کا خنجر اٹھا کر بڑی زور سے اس کی پیٹھ میں مارا اور خنجر وہیں رہنے دیا۔ پہلوان گرا، پھر اٹھ نہ سکا۔ ختم کرو یہ مقابلے، رستم کی آواز گرجی۔ حملہ کرو، 2 ہاتھی دائیں 2 بائیں سے آگے جاؤ، گھڑ سوار ہاتھیوں کا گھیرا ٹوٹنے نہ دیں۔ فارسیوں کے پیادہ دستے آگے بڑھے، ادھر سے مجاہدین آگے کو چلے۔ ابھی دونوں طرف کے پیادے ایک دوسرے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ مجاہدین کے دائیں پہلو کی طرف کچھ دور پیچھے سے بہت سے گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آئے۔ مدد آ گئی۔ مجاہدین کے لشکر سے نعرے گرجنے لگے، کمک آ گئی، اللہ اکبر، عمر نے مدد بھیج دی ہے۔ یہ دھوکہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ 100 سوار تھے جو ان سواروں میں سے تھے جنہیں قیقا اور ہاشم بن عتبہ نے جنگل میں لے جا کر چھپا دیا تھا۔ طے یہ تھا کہ ادھر سے گھوڑے آئیں گے اور لشکر نعرے لگائے گا کہ کمک آ گئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ فارسی فوج پر نفسیاتی اثر ڈال کر اس کا حملہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فارسیوں پر اس دھوکے کا اثر تو ہوا، لیکن ان کے جرنیلوں نے اپنی فوج کو یہ کہہ کر اثر زائل کر دیا کہ مسلمان جتنی بھی کمک لے آئیں وہ ہماری فوج جتنی فوج نہیں لا سکتے۔ شہنشاہ اپنا ذاتی حفاظتی دستہ پہلے ہی کمک کے طور پر ہمیں دے چکے ہیں۔ ان 100 سواروں کے ساتھ قیقا کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے قیس بن حبیرہ ان کے ساتھ تھا۔ قیقا میدان جنگ سے پیچھے ایک اور کام میں مصروف تھا۔ لشکر کے ساتھ اونٹ بھی ہوتے تھے جنہیں بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قیقا نے 50 سے کچھ زیادہ اونٹ منگوا لیے۔ بعض مورخین نے اونٹوں کی تعداد 100 لکھی ہے۔ قیقا نے عورتوں کو بلا لیا تھا۔ اس نے پرانے کپڑے اور خیمے اکٹھے کر لیے اور عورتوں سے سلائی شروع کرا دی۔ اس نے اونٹوں پر ڈالنے کے لیے برقع نما غلاف تیار کرائے۔ ان ڈھیلے ڈالے اور بہت بڑے غلافوں کو تاریخ نویسوں نے جھول لکھا ہے۔ یہ بڑی تیزی سے تیار کیے گئے۔ اونٹوں پر ایک ایک غلاف چڑھا کر اس کے اندر ایک ایک سوار بٹھا دیا گیا۔ اونٹوں کی گردنیں اور سب کچھ غلافوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ شتر سواروں کے دیکھنے کے لیے غلافوں میں آنکھوں کے آگے سوراخ کیے گئے تھے۔ ذہانت اور دانش مندی جو عربوں میں تھی وہ کسی اور قوم میں کم ہی پائی جاتی تھی۔ یہ کام قیقا کے دماغ کی اختراع تھی، یہ کسی عربی کے ہی دماغ میں آ سکتی تھی۔ اس دھوکے نے میدان جنگ میں مجاہدین کا کام آسان کر دیا۔ ادھر سے جو 100 گھڑ سوار مجاہدین سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آ رہے تھے، انہوں نے ان پیادہ دستوں پر حملہ کر دیا جو رستم نے آگے بڑھائے تھے، لیکن سوار رکے نہیں۔ وہ پیادہ فارسیوں کو کاٹتے اور انہیں درہم برہم کرتے آگے نکل گئے۔ انہوں نے رک کر نہیں لڑنا تھا۔ ہاتھیوں کو آگے لے جاؤ، رستم کی آواز گرجی۔ گھڑ سوار ہاتھیوں کو اپنے گھیرے میں رکھیں، اتنے تیر اور برچیاں برساؤ کہ ایک بھی عربی زندہ نہ رہے۔ 2 ہاتھی دائیں سے اور 2 بائیں سے چلے آ رہے تھے۔ فیل سواروں نے ہودوں سے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی، جس سے مسلمانوں میں ابتری پھیلتی جا رہی تھی۔ قیقا نے غلافوں میں لپٹے ہوئے اونٹوں کو آگے بڑھا دیا۔ اس نے ان کے سواروں کو ہدایات دے رکھی تھی۔ اونٹ بگھر گئے اور ہاتھیوں کی طرف گئے۔ ہاتھیوں کے محافظ گھڑ سواروں نے گھوڑے اونٹوں کی طرف موڑے۔ سواروں نے تو دیکھ لیا تھا کہ غلافوں کے اندر اونٹ ہیں، لیکن گھوڑوں اور ہاتھیوں میں اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے۔ ایسا ہیبت ناک جانور انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے یہ بھوت اور دیو تھے۔ گھوڑے بدک بدک کر پیچھے ہٹنے اور ادھر ادھر ہونے لگے۔ ہاتھیوں کے گرد انہوں نے جو حصار باندھ رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ شتر سوار اونٹوں کو ہاتھیوں کے سامنے لائے تو ہاتھی بھی چنگاڑتے ہوئے پیچھے کو بھاگے۔ گھوڑے سواروں کے اور ہاتھی مہاوتوں کے قابو سے نکل گئے۔ رستم اس روز خاصا آگے آ کر حکم دے رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کا یہ تماشا دیکھا تو اس نے بڑے غصے سے حکم دیا کہ سوار دستے کو آگے بڑھایا جائے۔ سوار دستے تیار تھے۔ حکم ملتے ہی گھوڑے سرپٹ دوڑے۔ ادھر مجاہدین کا سوار دستہ آگے بڑھا۔ قیقا نے اونٹوں کو آگے کر دیا۔ فارسیوں کے گھوڑے ڈر ڈر کر ادھر ادھر ہونے لگے۔ مت ڈرو، رستم چلا رہا تھا، یہ اونٹ ہیں، ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہزاروں گھوڑوں کے دوڑنے کے شور میں رستم کی آواز سواروں تک نہیں پہنچ رہی تھی، دوسری دشواری یہ کہ گھوڑے رستم کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ اب جنگل میں سے چھپے ہوئے کم و بیش 500 گھڑ سوار نکلے۔ ان کی قیادت سالار ہاشم بن عتبہ کر رہے تھے۔ مجاہدین کے لشکر نے ایک بار پھر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کمک آ گئی، مدد آ گئی۔ کوئی کمک اور کوئی مدد نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ایک دھوکہ تھا جو دشمن کو دیا جا رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا
اللہ نگہبان۔